बिस्मिल्लाह हम करें आयत नंबर 20, जिसमें अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला अब ये आखिरी बात ये बता रहे हैं कि अगर वो सारे सिनेरियोस के बाद भी अगर तुम्हारी आपस में नहीं बनती तो अब आपने क्या करना होगा कि वह इन और अगर अरद तुम इरादा कर लो तुम इस तब्दाला बदलने का जौजन एक बीवी को मकाना जौजन जगह दूसरी बीवी के व आ तई तुम और दे चुके हो तुम उनको इहदा हुन्ना उनमें से किसी एक को भी किंतारन ढेर माल फला ताखुजू तो पस ना लो तुम मिनहु उसमें से शैआ कुछ भी, शैअन नकरा यूज़ हो रहा है कि कुछ भी उसमें से नहीं ले सकते। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर अब आदमी इरादा कर लेता है कि मैंने अब एक और मैंने इस औरत को नहीं रखना, अब मैं एक और दूसरी औरत को उससे दूसरी शादी करना चाहता हूँ, तो अब अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जो कुछ भी तुमने उसको गिफ्ट में दे दिया, महर तो अपनी जगह महर तो देना ही देना ना। लेकिन होता क्या है देखिए, कभी नई नई शादी होती है तो कई दफ़ा हस्बैंड्स के पास अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अगर इतना अता किया वो घर उसके नाम लगा देते हैं, शौक शौक में कभी ज़मीनें दे रहे हैं तो कभी कोई चीज़ दे रहे हैं। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन होती है कि जब उसके बाद उनके दिल से कभी उतरती है बीवी या कुछ ऐसे होता है, तो फिर उनको ये होता है कि ये जो इतना हमने इनको माल दिया हुआ है ये हम वापस लें, तो आप वो नहीं कर सकते। वो जो गिफ्ट उनको दिया है, यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि व आ तई तुम इहदा हुन्ना किंतारन, और अगर तुमने उनको किंतार कहते हैं जैसे बैल होता है ना, गाय और बैल होता है, बैल की खाल के अंदर आप सोचे कि जितना सोना भर के आप रखते वो पूरा सोना जो है वो उसकी मालियत आप देखें कितनी होगी। और कई दफ़ा तो कहते हैं पहाड़ सोने का, जैसे जितनी भी हैसियत होती है कि इतना भी अगर दिया हुआ है ना उनको तो आप वो वापस नहीं ले सकते उससे। अब वो किंतारा फला ताखुजू तो पस ना लो तुम मिनहू से शैया कुछ भी, अताखुजू ना हो क्या तुम लोगे उसे बहतान बना के। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ना दिलों के अंदर के हाल भी जानते हैं। अब आदमी अगर देखो गुस्से में ये कह रहा है कि ठीक है, वो फिर क्या होता है अगर तलाक होती है तो फिर वो गलत भी बात कर रहे होते हैं ना कि नहीं ये तो औरत ऐसी थी, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि क्या तुम ये चाहते हो कि तुम उस पर बहतान लगाओ। क्योंकि देखिए पहले क्या बात हुई थी कि हाँ तुमने जो उनको जो गिफ्ट दिए हैं, अगर वो जो हमने आयत नंबर शुरू में पढ़ा था ना कि बिफाहिशतिन मुबय्यनातिन, कि अगर वो खुली फहाशी करती हैं तो फिर तुम उनको जो तुमने गिफ्ट दिए तुम वो उनको ले सकते हो। तो अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला दोबारा से बात कहते हैं कि क्या तुम ये कोशिश कर रहे हो कि तुम वो बहतान तुम उन पे लगाओ कि इन्होंने गलत काम किया ताकि तुम वो माल वापस ले लो। अल्लाह तो तुम्हारे दिलों के हाल भी जानता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। व इस्मा, और गुनाह है मुबीनन, खुला गुनाह, एक तो मतलब ऐसा अगर तुम करोगे तो ये बहुत बड़ा गुनाह होगा। व कई फताखुजूना हो, तो तुम किस तरह से तुम ले सकते हो उसे। वक़द हालांकि तहकीक अफदा, तुम फ़ायदा उठा चुके, बादुकुम बाद इला बादिन, तुम आपस में एक दूसरे के साथ, यानी वह हस्बैंड एंड वाइफ की तरह एक दूसरे के साथ रह चुके हो। वह आखज़ना, और वो ले चुकी मिनकुम तुमसे मिसाक गलीज़ा, पुख्ता, कि जबकि वो तुमसे पुख्ता अहद ले चुकी, मीन्स कि वो निकाह तुमसे कर चुकी हैं, तो तुम ऐसे कैसे उनके साथ कर सकते हो कि तुम पहले तो तुमने उनसे फ़ायदा भी ले लिया, इतने दिन तुम उनके साथ भी रहे हो, तुमने अच्छे टाइम भी उनके साथ गुजारा है, अब तुम ऐसे नहीं कर सकते हो। देखो कुरान में 3 तरह के अहद आए हैं पूरे कुरान में। एक नंबर 1 हमने जो पढ़ा था सूरत बकरा में, हमने पढ़ा था वादे अलस था, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि पक्का अहद लिया था, तमाम रूहों से लिया था। सेकंड हमने पढ़ा था बनी इसराइल के बारे में, याद है कोहे तूर का जो हमने पढ़ा था कि बनी इसराइल को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि पकड़ो इस तौरा को, तौरा जो उनकी बुक थी, और अगर वो उनको कहा कि अगर तुम इसको नहीं पकड़ते, उसके अहकामात पे अमल नहीं करोगे तो कोहे तूर का पहाड़ उनके ऊपर खड़ा कर दिया था। यहाँ पे वो दूसरा अहद वो वाला था। और तीसरे अहद की जो बात है वो है जो निकाह है। निकाह कौन सा अहद है? देखिए कि निकाह में हम वादा करते हैं ना, और गवाह किसको बनाते हैं? अल्लाह सुब्हानहू तआला को बनाते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि देखिए जब हमने सूरत बकरा में पढ़ा था कि जब आप किसी से लेन देन का भी मामला करते हो तो गवाह बना लो। लेकिन फिर अल्लाह ने कहा कि जिस वक़्त हम वो करते हैं, जब हम किसी को उधार देते हैं, तो उस वक़्त हमें सजेस्ट ये किया गया कि लिख लो
لکھنا ضروری ہے، لیکن اگر کبھی ایسے راستے میں جہاں پہ تمہیں گواہ نہیں مل رہے تو پھر اگر نہیں بھی بناتے تو تم لکھ سکتے ہو، لیکن نکاح جو ہے وہ گواہ کے بغیر نہیں ہو سکتا، رائٹ؟ تو یہ پکا ہے تم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے، تو تم کیسے ایسے کر سکتے ہو کہ تم جو عورتوں کو تم نے پہلے گفٹ دیے اب تم اس سے لالچ میں آ کے کہ یہ اب میں دوسری عورت کو دوں گا یا یہ میں اپنے واپس لوں، تو تم ایسے نہیں کر سکتے ہو۔ اور اب دیکھیے کہ جب ہم کسی کے بھی گھر میں جب ایسا اللہ نہ کرے کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے، کوئی طلاق ہوتی ہے یا کوئی ایسی سچویشن آ جاتی ہے، تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ پوری لسٹ ہوتی ہے۔ پہلے تو جب شادیاں کرتے ہیں تو مصیبت ڈال دیتے ہیں، پوری لسٹیں جا رہی ہوتی ہیں، جی جہیز کے نام سے اور بری کے نام سے وہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی سارا کچھ ہی غلط ہے۔ لیکن اس کے بعد جب ایسی سچویشن ہوتی ہے تب بھی پوری لسٹیں جاتی ہیں کہ جی اس کے گھر میں جو ہم نے دیا تھا سامان پورا واپس آئے، تو جہیز میں جو ہم نے بسترے دیے تھے، تو ہم نے پلنگ دیے تھے، تو ہم نے فریج دیا تھا، تو ٹی وی دیا تھا، وہ بھی لاد واد کے واپس سب لے کے آنا ہے، اور جو انہوں نے دیا تھا وہ بھی کہتے ہیں جی ہمارا جو ہم نے زیور ڈالا تھا وہ بھی ہمیں واپس دو۔ تو یہ سارا کچھ کیا ہے؟ ہمیں اللہ کے احکامات سمجھ نہیں آتے نا۔ دیکھیں ابھی تو یہ چوتھا سپارہ ختم ہو رہا ہے، اور سارے احکامات سورۃ نساء میں جو ہم پڑھ رہے ہیں، میں صرف یہ دعا کرتی ہوں کہ جتنے لوگوں کی زندگی میں بھی قرآن کھل رہے ہیں نا، ہم کہتے ہیں نا کہ ہم کیا تبلیغ کریں، ہم تو کسی کو کچھ کہتے ہیں اگلا ہماری بے عزتی کر دیتا، اگلے ہماری بات نہیں سنتے، تو میں کہتی ہوں جتنے احکامات آپ کو پتہ ہے نا یہی آگے پہنچا دیں کہ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسے کہا ہے، ہم ایسے نہیں کر سکتے۔ اگر سب سے برے حالت اس وقت ہوتی ہے جب کسی کی طلاق ہوتی ہے، وہ ایک بندے کی ایک بچی کی طلاق نہیں، ایک لڑکے کی طلاق نہیں ہوتی، دو خاندانوں کی طلاق ہوتی ہے۔ وہ اتنی بری چیزیں ایک دوسرے کے لیے کہتے ہیں کہ وہ لگتا ہے کہ وہی لوگ جو اتنی محبت سے آپ کبھی وہ سوچتے نہیں ہیں کہ جس وقت رشتہ لے کے آئے تھے اس وقت کیا سچویشن تھی، کتنی خوشیوں کتنے ارمان سے وہ رشتے لینے ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے ہیں، کیسے وہ ایک دوسرے سے محبتیں کرتے ہیں، اور پھر جب وہ بچوں کی آپس میں نہیں بنتی یا کوئی بات ہوتی تو وہی لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی پھر اس کے بعد جو وہ پیسوں کی خاطر اور وہ جو زیور اور وہ جو پھر اب تو مصیبت خانہ وہ جو رنگ اتنی بڑی سولیٹیئر آ گئے ہیں، اب وہ بھی ہوتا ہے کہ جی نہیں وہ بھی نہیں دینی ہم نے کیونکہ یہ تو سولیٹیئر ہے، آئی ڈونٹ کیئر آپ کی نشانی۔ پہلے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا نا کہ جب غصہ آتا تھا وہ سب سے پہلے موویز میں بھی ہم یہی دیکھتے تھے، ڈراموں میں ٹرس سے رنگ اتارتے تھے، دھڑ پھینکتے تھے کہ جو جی ہمیں نہیں چاہیے۔ آج کل کے زمانے میں بالکل ایسا نہیں ہے، اب وہ کہتی ہیں بے شک علیحدگی ہو گئی، شادی ہے نہیں ہے، آئی ڈونٹ کیئر، رنگ کوئی نہیں واپس دینی، اتنا بڑا سولیٹیئر میں نہیں دے رہی ہوں۔ تو آج کل تو ہم نے مذاق بنا لیا نا ساری چیزوں کا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر عورت اگر ایک تو یہ سینیریو آتا ہے نا کہ اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسے غلط اس کا ہے کہ وہ بد زبان ہے یا کوئی ایسی برائی میں وہ خامن دیکھتا ہے تو تب تم واپس نہیں لے سکتے۔ یہ سیکنڈ میں آتا ہے کہ اگر عورت طلاق مانگتی ہے، اگر وہ کہتی ہے کہ مجھے طلاق چاہیے، تو تب بھی وہ مہر جو ہے وہ معاف ہو جاتا ہے، پھر وہ جو بھی گفٹ دیے ہوتے ہیں وہ واپس دے کے تو وہ اپنی بیسیکلی جان چھڑاتی ہے کہ میں یہ دے کے تو اپنی جان چھڑاتی ہوں۔ لیکن آج کل سب کچھ ہم ایسے وراثت سے لے کے یہاں تک کے قانون کو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ہم اسلام کی دھجیاں اڑاتے ہیں، کس طرح سے ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ نہیں یہ باتیں تو یہ تو دس از مائی اون تھنگ اب مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کے قانون ہے، یہ فرض ہے، یہ احکامات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پکے ہم پہ مطلب فرض کیے ہوئے، ایسا نہیں ہم کر سکتے کہ ہم اپنی مرضی سے ان کو ادھر سے ادھر کر دیں۔ ہاں اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں پھر سہولتیں بھی دی ہیں کہ اگر ایسی سچویشن ہے تو تم کیا کر سکتے ہو، اگر ویسی سچویشن ہے تو تم کیا کر سکتے ہو۔ اب آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَنْكِحُوا، اور نہ تم نکاح کرو، مَا نَكَحَ، جن سے نکاح کر چکے، آباؤکم، تمہارے باپ، من النساء، عورتوں میں سے، کہ جو عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں ان سے نکاح نہیں، کیونکہ اس زمانے میں مشرکین مکہ میں یہ رسمیں ہوتی تھی، وہ ایکچولی اللہ سبحانہ تعالیٰ اب وہ ایک ایک رشتہ لے کے نام لے کے بتا رہے ہیں تاکہ وہ جو ان میں کیا ہوتا تھا کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر باپ فوت ہوتا تھا تو ستیلا بیٹا ماں کے ساتھ نکاح کر لیتا تھا، نہیں کرنا چاہتا تھا تو پھر بھی اس کو اپنے پاس رکھتا تھا تاکہ وہ مرنے تک اس کے پاس رہتی تھی۔ سیکنڈ کیا ہوتا تھا کہ دو بہنوں کو اکٹھا نکاح میں رکھ لیتے تھے، تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب دیکھے کہ کس طرح سے اتنی خوبصورت یہ باتیں لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو کس طرح سے پروٹیکشن دیا ہے، ایک ایک رشتے کا نام لے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں، اللہ مگر ماں جو قد سلف، جو پہلے گزر چکا۔
ہاں جو پہلے گزر چکا تھا، اب اپنا یہ نہیں کہ اب اس کے اوپر بیٹھ کے تم پریشان ہی ہو رہے ہو کہ اچھا وہ پھر بچے جو ہوئے تھے کیا وہ ٹھیک تھے کہ نہیں، وہ حلال ہے کہ نہیں، تو پھر اگر جائیداد اس طرح سے بٹی تھی تو وہ ٹھیک ہے کہ نہیں. لیکن جو پہلے ہو چکا اس حکم سے، اور ہمارے لیے کیا ہے کہ جو چیزیں ہمیں پہلے نہیں پتہ تھی، جب ہم قرآن سمجھنا شروع ہوئے تو آج ہمیں پتہ چلی ہے نا. تو جو پہلے گزر گیا وہ گزر گیا. آج کے بعد ہم عہد کر لیں کہ یا رب العالمین اب ہم ایسا نہیں کریں گے، تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ضرور معاف کریں گے. آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں انہو بے شک وہ کانا ہے فاحشۃ بے حیائی کا کام و مقتن اور قابل نفرت و ساء اور بہت ہی برا ہے سبیلا راستہ. کون سا؟ جو ماں کے ساتھ شادی کرنا، جو ستیلا بچہ اپنی ماں کے ساتھ کرتا تھا نا. تو یہ فاحشۃ و مقتن دو لفظ آئے ہیں. فاحشۃ تو اپنی جگہ ہے نا کہ جیسے زنا ہے کہ اگر بچہ ایسے کرتا ہے تو زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، کیونکہ مقتن کہتے ہیں شدید نفرت جس چیز سے کی جائے وہ ہے. حرمت حرام کر دی گئی علیکم تم پر امہاتکم مائیں تمہاری، و بناتکم اور بیٹیاں تمہاری، و اخواتکم اور بہنیں تمہاری، و اماتکم اور پھوپھیاں تمہاری، و خالاتکم اور خالائیں تمہاری، و بناتو اخی اور تمہاری اور بیٹیاں بھائیوں کی، و بناتو اختی اور بیٹیاں بہن کی، و امہاتکم اور مائیں تمہاری اللتی وہ جنہوں نے ارضعناکم دودھ پلایا تمہیں. اب یہاں پہ وہ بات ہو رہی ہے کہ جو رضائی جو مائیں جنہوں نے اگر دودھ پلاتی ہیں نا، تو وہی رشتے جو صلبی رشتوں میں آ کے حرام ہو رہے ہیں نا، وہی رشتے وہاں پہ بھی حرام ہو جاتے ہیں. تو وہ ایک ہی جیسی اس کی رولنگ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں وَأَخَوَاتُكُمْ اور بہنیں تمہاری مِنَ الرِّضَاعَةِ جو رضاعت میں ہیں، جو جیسے دودھ پلاتی ہیں نا جو مائیں، ان کے بارے میں ہے کہ وہی جو ان کی بہنیں ہیں وہ بھی، اور وہی سارے رشتے جو پھپھیاں ہیں مامے جو بھی وہ رشتے آ رہے ہیں نا، پھپھیاں خالائیں بہنیں اور وہ بہن کی بیٹیاں بھائی کی بیٹیاں، وہ ساری کی ساری اس میں بھی وہی رولنگ آئے گی. وَأُمَّهَاتُ نسائکم اور مائیں تمہاری بیویوں کی، وربائبکم اور بیٹیاں تمہاری بیویوں کی، التی وہ جو فی حجورکم جو تمہاری حفاظت میں ہیں، من النسائکم تمہاری بیویوں میں سے، التی وہ جو دخلتم بہن جس سے تم جسمانی تعلق قائم کر چکے ہو. فَإِن لَمْ تَكُونُوا اگر نہ ہو تم، دخلتم بہن اگر تمہارا جسمانی تعلق نہیں ہوا، فلا جناح علیکم تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. وحلائل اور بیویاں ابناءکم تمہاری بیٹوں کی، الذین وہ جو من اصلابکم جو تمہارے صلب میں سے ہیں، اور تمہارے اپنے بیٹوں کی جو بیویاں ہیں، وَإِن اور یہ کہ تجمعوا تم جمع کرو بین الاختین دو بہنوں کو، کہ دو بہنوں کو بھی ایک ہی وقت میں شادی نہیں کر سکتے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے یہ ان میں رواج تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ منع کر دیا کہ ایسے نہیں کر سکتے. ہاں اب سالی کا جو ہوتا ہے بہن بیوی کی جو بہن ہے وہ یہ رشتہ اس وقت تک حرام ہے جب تک بہن کی زندگی ہے. یہ کچھ رشتے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ان کی زندگی تک کی ہے، اور اگر وہ فوت ہو جاتی ہے بیوی یا کچھ ایسا ہوتا ہے تو پھر اس کی بہن کے ساتھ کر سکتے ہیں. اللہ مگر ما جو قد سلف جو پہلے گزر چکا. دیکھیں پھر وہی بات آ گئی نا کہ کیونکہ پہلے وہ ایسے کیا کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اب ایسے نہیں ہوگا. جب آیت یہ نازل ہو گئی اس کے بعد سے اب یہ رشتے جو ہیں یہ تمہارے محرم رشتے ہیں، تم ایسے نہیں کر سکتے ہو. ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے غفوراً بہت بخشنے والا، رحیمہ اور رحم کرنے والا. اب یہ الحمدللہ آج ہمارا چوتھا سپارہ بھی ختم ہوا، اور انشاءاللہ 5ویں سپارے میں بھی ابھی سورۃ نساء کا کافی احکامات ہیں. اور دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے عورتوں کو عزت بخشی ہے، کیسے ایک ایک رشتے کا نام لے کے بتایا کہ کہیں پہ ایسا نہ ہو کہ انسان تھوڑا سا سوچتا ہے. جیسے رضاعت کا میں پڑھ رہی تھی کہ جیسے جب کہ کتنا دودھ پلائے تو رضاعت کا حکم اس پہ ہو جاتا ہے کہ وہ بچہ اس کا رضائی بیٹا بن جاتا ہے، یا پھر اس کے بہن بن جاتے ہیں، یا اس کے رشتے ویسے ہو جاتے ہیں. تو امام مالک یہ کہتے ہیں کہ جو بچہ اگر دودھ پیتا ہے وہ کتنا بھی مقدار میں ہے، ایک ہی دفعہ اگر وہ دودھ پیتا ہے تو وہ اس رولنگ میں آ جاتا ہے.
لیکن پھر حضرت عائشہ سے ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، شروع میں قرآن میں یہ حکم تھا کہ 10 بار اگر دودھ پیتا ہے بچہ تو پھر وہ اس حکم میں آتا ہے، لیکن بعد میں یہ حکم اٹھ گیا تھا، پھر 5 دفعہ کا حکم تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ جب یہ احکامات اترے تھے تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ عورتیں، جب پردے کا حکم آیا تو وہ لوگ جنہوں نے اس زمانے میں یہ تھا کہ بچے جو تھے وہ گود لیتے تھے لوگ، اور وہ ان کو اپنے بچوں کی طرح ہی سمجھتے تھے نا۔ یاد ہے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بنایا تھا، تو اس کے بعد جو آیت اتری تھی تو اس وقت یہ حکم جب نازل ہوا تو اس وقت ایک صحابی تھے، حضرت حذیفہ تھے، ان کا بیٹا سالم تھا، وہ بڑا ہو چکا ہوا تھا، مطلب جوان بچہ تھا۔ تو ان کی والدہ جو تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور انہوں نے کہا کہ میں تو سالم سے بہت پیار کرتی ہوں، اور سالم کو تو میرے علاوہ پتہ ہی نہیں ہے کہ مطلب وہ مجھے ماں ہی سمجھتا ہے، اور میں نے اب جیسے پردے کا حکم آیا تو میرے لیے تو یہ غیر محرم ہے، تو میں کیا کروں؟ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو تم دودھ پلا دو، تاکہ دودھ جیسے نکال کے آپ گلاس میں لے کے یا کسی بھی روئی میں ڈبو کے، جیسے بچہ چھوٹا تو اس کو پلا سکتے ہیں، چمچ سے پلا سکتے ہیں۔ اس میں رولنگ صرف یہ ہے کہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ 5 دفعہ بچہ دودھ اتنا پی لے کہ اس کا پیٹ بھر جائے، اور بعض جیسے امام مالک کا میں نے بتایا تھا کہ انہوں نے کہا کہ 1 دفعہ بھی پی لے تو ہو جائے گا۔ اس میں ایک تھا کہ یہ جو سالم کو اجازت ملی تھی نا، تو اس پہ حضرت عائشہ کا یہ تھا کہ جس زمانے میں، کیونکہ وہ عالمہ تھی، وہ پڑھاتی تھی، قرآن کی تعلیم بھی دیتی تھی، تو وہ اسٹوڈنٹ جو حضرت عائشہ کے پاس پڑھنے آتے تھے تو جن کو وہ اپنے سامنے کیونکہ پردے کا حکم تو آ گیا ہوا تھا نا، تو وہ ان کے سامنے نہیں جاتی تھی، جو بچے جوان ہوتے تھے تو وہ کیا کہتی تھی کہ بھانجی یا بھتیجی جو ہوتی تھی ان کا وہ دودھ پلوا دیتی تھی، تاکہ وہ بچے ان کے لیے محرم ہو جائیں اور وہ ان کے سامنے آمنے جا سکے۔ اب باقی علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ حکم صرف حضرت عائشہ کے لیے ہی تھا، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی اور وہ عالمہ تھی، اور وہ کیونکہ پڑھاتی تھی۔ لیکن حضرت عائشہ یہ کہا کرتی تھی کہ اگر کبھی ایسی سچویشن ہو تو ایسی کرنے کی اجازت ہے۔ یہ ڈیفرنٹ علماء کی رائے ہے، انشاءاللہ یہ آپ لوگ خود بھی اس پہ اسٹڈی ضرور کیجئے، آپ پڑھ کے دیکھیے۔ لیکن یہ جو راجح قول ہے نا وہ یہی ہے کہ بچے کے جو دودھ پلانے کی مدت ہے نا، 2 سال تک بچے کو دودھ پلایا جاتا ہے، جیسے بعض کہتے ہیں 2 سال 2 مہینے، بعض کہتے ہیں 2.5 سال کا بچہ جیسے ہو جاتا ہے، اس دوران میں اگر بچے کو فیڈ کرا دیا جائے، جیسے اگر لڑکا ہے تو لڑکی جو ہے، جو ماں ہے جنہوں نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے، وہ اپنی بھانجی بھتیجی یا اس کی بہن ہے جس کا اس زمانے میں بچہ پیدا ہوا ہے اور وہ فیڈ کرا رہی ہے تو اس کا دودھ پلا دے تو وہ بچہ اس کے لیے محرم ہو جاتا ہے۔ اور اگر بیٹا ہے تو بیٹی ہے تو پھر وہ چچا کی چچی ہے یا اس رشتے میں پھپھی ہے یا ان کی بچیاں، تو ان کا اگر وہ دودھ پلا دیتے تو وہ بچہ ان کے لیے محرم ہو جاتا ہے۔ اسلام میں بڑی آسانیاں ہیں، ہم لوگوں کو بس پتہ نہیں ہوتا نا، تو پھر ہم اتنے بڑے بڑے فتوے خود ہی سے لگا دیتے ہیں کہ کیا چیز ٹھیک ہے کیا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سورۃ نساء پہ ایک ایک اس کا حکم سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، کیونکہ دس از اے وے آف لائف۔ انشاءاللہ اب دیکھیں گے کہ آگے 5ویں سپارے میں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا سمجھائیں گے، اور ہمیں توفیق عطا کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ہم اس پہ عمل بھی کر سکیں۔ اب انشاءاللہ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔